अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री और मैं हूं नदीम डार। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के इब्तिदाई मसाइल की एक सीरीज़ आपके सामने पेश की। अब हमारा जो टॉपिक है, अगली सीरीज़ वो शुरू होने जा रही है कि पाकिस्तान में आइन साजी का इर्तिका और उसके मराहिल, कि पाकिस्तान जब बना तो उसका आइन कैसे जो है वो तरतीब दिया गया, कौन कौन सा आइन कब आया, ये सब कुछ हमें बताएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आइन साजी का इर्तिका और उसके मराहिल तो आप वो हमें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन को बताएं कि आइन लफ्ज़ कहाँ से आया और इसका आगाज़ कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि हमारे नाजरीन को और हमारे स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आइन से मुराद क्या है। जो कवानीन हैं और आइन है वो एक ही चीज़ है। किसी ट्रैफिक का कानून तोड़ते हैं या किसी से लड़ पड़ते हैं या किसी से झगड़ा हो जाता है तो ये आइन है या ये कानून है, लोगों इसके को ये बारे फ़र्क में नहीं पता ये सर। पता होना चाहिए। सही। तो जहाँ तक आइन की तारीख है, ये जब से इंसान ने सेटल्ड दुनिया में रहना शुरू कर दिया। पहले तो इंसान नॉर्मैडिक था ना, जी। एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहता था। जब उसने इंसान की सेटलमेंट के भी 3 अदवार हैं। मिसाल के तौर पर प्री सेटलमेंट है, फिर उसके बाद सेटलमेंट दौर शुरू होता है, फिर मेडिवल सेटलमेंट का दौर शुरू होता है, फिर सही। मॉडर्न दौर है। तो जब से इंसान ने सेटल्ड एरिया में रहना शुरू कर दिया, उसको सर्टन प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ी, सही। एक कोड की ज़रूरत पड़ी, एक ज़ाब्ता हयात से रहने की ज़रूरत पड़ी। जी। तो अगर आप देखें एथेंस में, सिटी स्टेट्स में, तो आपको ये सबसे पहले कोड्स नज़र आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुख्तलिफ सिविलाइजेशन थी, जी। इनमें भी मुख्तलिफ किस्म के कवानीन आपको तारीख़ में नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर हैमोराबी के कोड ऑफ हैमोराबी, ये कुछ ज्यूश बहुत बड़ी सल्तनत थी, अच्छा। तो उसका बादशाह था हैमोराबी, उसने हैमोराबी कोड दिए थे। उसके बाद बेबीलोनियन की अगर आप देखें सिविलाइजेशन, तो उसमें भी आपको कोडिफिकेशन नज़र आती है। फिर असेरियंस की सिविलाइजेशन में भी आपको कोडिफिकेशन नज़र आती है। सही। फिर आपको रोमन एम्पायर में भी ये 450 BC में, तो इस तरह ये जो रोमन थे इन्होंने भी 12 टेबल्स के नाम से कोडिफिकेशन की हुई थी। अच्छा। और इसके बाद फिर आप 621 BC में आपको ड्रैकोनियंस लॉ नज़र आते हैं। अगर आप तारीख़ में देखें तो ये ड्रैकोनियंस लॉ हैं। फिर 594 BC में आपको एथेंस में लॉ नज़र आते हैं। सही। फिर एरिस्टोटल ने 350 BC में जो है इनको कोडिफाइड कर दिया, डिस्टिंक्शन दे दी इसमें कि ऑर्डिनरी लॉज कौन से होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से होते हैं। तो इस तरह ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सफ़र आपको नज़र आता है। अच्छा। यानी ये बिफोर क्राइस्ट भी आप इसको देखते हैं, सही। और फिर रोमन एम्पायर में भी आप इसको देखते हैं, और फिर मुख्तलिफ अदवार में आपको ये नज़र आता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखना ये है कि कौन सी किस्म की हुकूमत होती है। हुकूमतों की भी कई किस्में हैं ना। जी। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी है, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जमहूरियत। जमहूरियत जिसे कहते हैं। इसी तरह थियोक्रेसी है, इसी तरह सही। ब्यूरोक्रेसी है, इसी तरह एरिस्टोक्रेसी है, सही। इसी तरह आपको कॉलोनियलिज्म नज़र आता है, इसी तरह टोटलिटेरियनिज्म आपको नज़र आता है। फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप कई मुल्कों में होती है, फिर सही। एरिस्टोक्रेसी कई मुल्कों में होती है, आपको सोशलिज्म कई मुल्कों में नज़र आता है, आपको कम्युनिज्म कई मुल्कों में नज़र आता है। तो सही। मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं ये। टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, इन सही। टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के भी आइन मुख्तलिफ हैं। सही। मिसाल के तौर पर आपको फर्स्ट दुनिया में जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नज़र आता है, वो बरतानिया का है। अनरिटन। अनरिटन अनरिटन से कॉन्स्टिट्यूशन, मुराद क्या है सर? यानी अनरिटन से मुराद ये है कि कन्वेंशन पे बेस करता है। सही। उस पे रिटन हिस्से भी हैं उसके, लेकिन ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट जैसे है, ये रिटन हिस्सा है, लेकिन ये कन्वेंशन पे बिलीव करता है। सही है। तो इस तरह जो बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। मिसाल के तौर पे कुछ हिस्से इसके, जैसे मैग्ना कार्टा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये हिस्से जो हैं ये लिखे हुए हैं, लेकिन बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। तो सर वो कैसे इम्प्लीमेंट कैसे होता होगा डॉक्टर साहब? ज़ाहिर है एक चीज़ लिखी नहीं गई, जैसे आईने पाकिस्तान है वो रिटन है, ठीक है, तो एक चीज़ लिखी नहीं गई तो कैसे पता चलता है कि जी ये चीज़ रिटन में है या जो चीज़ अनरिटन में है उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? डॉक्टर साहब, ये देखें ना कि इंग्लिस्तान की जो जमहूरियत है वो एक बाकायदा तौर पर ग्रूम्ड जमहूरियत है, वो एक सेटल्ड जमहूरियत है जो कि दुनिया के अंदर एक मिसाल है।
صحیح وہاں پر اس طرح ہماری طرح نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فائدے کے مطابق کانسٹیٹیوشن کو مانیں، اپنے فائدے کے مطابق کانسٹیٹیوشن کو نہ مانیں. صحیح وہاں پر ایک چیز جو ہے وہ سیٹ پرنسپلز ایک سب نے ایگری کر لیے ہیں، تو وہ ریٹن ہو یا ان ریٹن ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی کہ ان کا اوتھ ہے، سمجھ لیں ان کا اوتھ ہے، اوتھ ہے جی، کہ جو چیز ان ریٹن بھی ہے، جو آئین کا حصہ بن چکی ہے، کہا جا چکا ہے، امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے، وہی ہمارا آئین وہی ہے. ہمارا آئین. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہسٹری تو بڑی اچھے طریقے سے بتائی سب کو. اب تھوڑا سا آج آئین پاکستان کے حوالے سے بتائیں کہ جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے فوری ضرورت تھی آئین کی، تو آئین کیسے بنا، کیسے مرتب ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، جو ہندوستان کا متحدہ ہندوستان کا آئین تھا وہ 1935 میں بنایا گیا تھا. 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ رائج تھا، صحیح. اور قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تو 1935 کے قوانین میں چند ایک ترامیم کر کے اس کو پاکستان کا عبوری آئین بنا دیا. صحیح. اور اس کے ارکان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی اس کے ارکان کی تعداد 69 تھی، جو کہ بعد میں 79 ہو گئی، کیونکہ اس میں بہت سارے اقلیتوں کے اور دوسرے نمائندے شامل تھے. صحیح. اب اس کے ذمہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے، اس دستور ساز اسمبلی کا کام تھا. لہٰذا پہلے دن سے یہ بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے یا پاکستان کو ایک لبرل اسٹیٹ ہونا چاہیے. صحیح. لہٰذا قائد اعظم کے دور میں بھی یہ کام شروع ہو چکا تھا کہ لبرلز کہتے تھے کہ جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک نعرہ لگایا گیا تھا. صحیح. لیکن جماعت اسلامی جو کہ پہلے نظام اسلامی جماعت تھی، 1928 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. صحیح. تو اس نے نعرہ لگایا کہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر لیا ہے، لہٰذا پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے. قائد اعظم کے مختلف ارشادات ہمارے تک موجود ہیں، جس میں قائد اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ آئین کیسا بھی ہوگا یہ تو آئندہ آنے والے حالات پر دیکھا جائے گا، لیکن پاکستان اسلامی جمہوریت ہوگی. تو اس طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ قائد اعظم یہ فرما کر گئے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہوگا، لہٰذا پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کر دیا جائے. صحیح. جیسے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اکرم اس کے بہت بڑے دعوے دار تھے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. صحیح. بلکہ جماعت اسلامی نے تو بہت بڑے بڑے جلسے کیے، جیسے کہ کراچی میں بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا کہ یہ دستور ہونا چاہیے، اس طرح کا اسلامی نظام نافذ کر دینا چاہیے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ قائد اعظم صاحب کی ان ٹائملی ڈیتھ، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا کہ کس طرح پاکستان کا آئین ہونا چاہیے. اس کے اوپر بہت ساری لڑائیاں بعد میں شروع ہو گئی، موقع نہیں ملا. اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کا دور دیکھ لیں تو یہ بہت ہی ڈسٹربنس تھی پاکستان میں، جیسے کہ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل. نہ قلم، نہ دوات، نہ سیاہی، نہ کرسی، نہ میز، نہ پیسے. تو ان حالات کو آپ نے کس طرح اکاموڈیٹ کرنا ہے، اور پھر مہاجرین کا ایک بہت بڑا سیلاب، اس کو کیسے اکاموڈیٹ کرنا ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا سکتی، اور پھر اوپر سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے. تو اس میں لیاقت علی خان صاحب کا جو دور ہے، اس میں لیاقت علی خان صاحب نے بھی ان لوگوں کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا جو کہ اسلامی نظام چاہتے تھے. لہٰذا لیاقت علی خان صاحب کے دور میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، جو کہ پریمبل کے طور پر بعد میں کانسٹیٹیوشن میں شامل بھی کر دی گئی کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہوگا، اس میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی. اب جو چاہتے تھے اسلامی نظام ہونا چاہیے، اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اکرم اور یہ دوسرے جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے یہ شامل تھے. اور جو چاہتے تھے کہ لبرل ہونا چاہیے، اس میں مولانا غلام محمد، ہاشم گزدر اور ایسے لوگ تھے. لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ایک اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کر دی، لیکن جو متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی وہ قرارداد مقاصد تھی، جو کہ لیاقت علی خان کے دور میں ہو گئی. یعنی کہ اس سے آگے آئین سازی کا کوئی بھی مرحلہ سامنے نہیں آیا. اصل وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ تو سون آفٹر دی کریشن آف پاکستان ان سیاستدانوں کی آپس میں ریشہ دوانیاں، ان سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں، جس کسی نے جتنا حصہ اٹھانا تھا اٹھایا. اور قائد اعظم کی جو ڈیتھ کے بعد، وفات کے بعد، یہ بہت سارے لوگ آپس میں لڑ پڑے. جیسے کہ پنجاب میں آپ کو دولتانہ اور ممدوڈ کشمکش نظر آتی ہے، اسی طرح ایوب کھوڑوں کی سرگرمیاں آپ کو سندھ میں نظر آتی ہیں، پیر افمان کی شریف. اسی طرح آپ کو
ڈاکٹر خان صاحب جو کہ ولی خان کے بڑے بھائی تھے، ہاں جی، وہ پختونستان کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنا ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی. صحیح. تو اس طرح یہ سیاستدان آپس میں لڑ پڑے، یعنی کہ لیڈر ختم ہو گئے اور سیاستدان سامنے آ سیاستدان گئے. آپس میں لڑ پڑے. یہ ابتدائی 10 سال اس کی تاریخ، اس کی مثال ہی کہیں اور نہیں ملتی. پاکستان کے ابتدائی 7 سالوں میں 10 پرائم منسٹر بدل گئے. اچھا. اب سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اپنا حصہ ملنا چاہیے. ہوں. مثال کے طور پہ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے، جی جی. لیکن جب ان کے لیاقت علی خان کی وفات ہوئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ زیادہ اختیارات ہوتے ہیں وزیر اعظم کے 1935 کے ایکٹ کے تحت، تو وہ فوراً ہی وزیر اعظم بن گئے، اور ملک غلام محمد جو ہے وہ بن گئے گورنر جنرل. صحیح. اب چونکہ قائد اعظم جو تھے وہ گورنر جنرل بھی تھے اور فادر آف نیشن بھی تھے، ایسے ہی ہے. لہٰذا قائد اعظم کی ایک اپنی رسپیکٹ تھی، قائد اعظم کی ایک اپنی عزت ایک تھی اپنا فادر vision آف تھا ان نیشن کا. کی وجہ سے. جی. مثال کے طور پہ جب 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تو ایک پنڈال سج گیا جو کہ افتتاح کے لیے اکٹھا ہوا تھا. قائد اعظم 8 بجے پورے پہنچ گئے تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان بالکل رفقۂ کار جو وزیر اعظم کے وہاں پہنچے نہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ سامنے سے کرسیاں اٹھا دیں جو خالی ہیں. ایسے ہی. تو وہ ساری کرسیاں وہاں سے اٹھا دی گئیں، اور کچھ دیر کے بعد پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کے لوگ پہنچے اور انہوں نے کھڑے ہو کر وہ تقریب سنی ایسے ہی ہے. اور اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا. اب اسی طرح کے اختیارات ملک غلام محمد چاہتے تھے کہ میں استعمال کروں، جبکہ پارلیمانی دور میں تو پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. صحیح. لہٰذا یہ کشمکش جو ہے غلام محمد کے درمیان اور خواجہ ناظم الدین کے درمیان شروع ہو گئی. سیاسی جنگ شروع ہو گئی. سیاسی جنگ شروع ہو گئی، اختیارات کی جنگ شروع ہو گئی. اب صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑی. مسلم لیگ کے اندر بھی بہت سارے دھڑے بن گئے، کیونکہ مسلم لیگ کے تمام لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے پاکستان، وی آر دی فادر آف پاکستان، کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے، تو لہٰذا ہماری اہمیت ہونی چاہیے، ہمارا حصہ ہونا چاہیے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تم نے کم کام کیا تھا، میں نے زیادہ کام کیا تھا، اس وجہ سے آپس میں لڑ پڑے. جب یہ لڑ پڑے تو پھر دوسری سیاسی جماعتیں بننا شروع ہو گئی. مثال کے طور پہ جو مسلم لیگ کے ناراض دھڑے تھے انہوں نے کرشن سرامک پارٹی بنا لی بنگال میں. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی بنا لی پنجاب میں، پاکستان میں، تو مختلف جماعتیں بننا شروع ہو گئیں. صحیح. اب اس کے اوپر یہ ہے کہ کس طرح اس کے ساتھ اکاموڈیٹ کیا جائے. اب اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی. اب اگر مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ ہے تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسمبلی میں ان کو زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے. لیکن اگر دیکھا جائے رقبے کے اعتبار سے تو وہ مغربی پاکستان کی رقبہ زیادہ ہے اور اس میں دوسرے یونٹ بھی شامل ہیں. تو لہٰذا آپ تمام یونٹ کو کیسے خوش کریں گے؟ لہٰذا یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے کہ ہمیں جو ہے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، مشرقی پاکستان کو اتنا حصہ ملنا چاہیے. اس کے اوپر پھر جو ہے وہ بوگرا فارمولہ پیش کیا گیا. صحیح. وہ تو ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب. میں ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بوگرا فارمولہ آیا، پھر اسی کے اوپر ہم نے 1 یونٹ کا تجربہ کیا. صحیح. اور اس طرح 1 یونٹ کا تجربہ کرنے کے بعد پھر جو فائنل پاکستان کو آئین ملا وہ 29 فروری 1956 کو چودھری محمد علی کی وزارت میں ملا. کیونکہ چودھری محمد علی جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا پہلا کام یہ کروں گا کہ آئین دوں گا. اور وہ انہوں نے آئین دے بھی دیا. صحیح. لیکن اس کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. 1956 کا آئین تو سامنے آئے گا، لیکن اس سے پہلے بتائیں قرارداد مقاصد کا آپ نے ذکر کیا. قرارداد مقاصد بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب ہندوستان نے قرارداد مقاصد جو ہے پاس کر لی 1947 میں، اور اسی طرح کا مطالبہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا کہ پاکستان میں بھی ایک قرارداد مقاصد ہونی چاہیے کہ کس مقاصد پر آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. صحیح. تو اس میں 2 جماعتیں بہت ہی اہم ہیں جنہوں نے پیش رفت کی، جس میں جماعت اسلامی ہے اور جمعیت علماء اسلام ہے. صحیح. جماعت اسلامی کے مولانا مودودی صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا شمیر احمد عثمانی صاحب. اچھا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ایک بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے یا لبرل نظام ہونا چاہیے. جی. لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ بحث نے بہت زیادہ طول پکڑ لیا. صحیح. اور اس وجہ سے جماعت اسلامی نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے، جیسے کہ مولانا ابوالعلا مودودی نے لاہور، ملتان، کراچی، راولپنڈی، سیالکوٹ
اور پشاور میں جلسہ عام سے خطاب کیا صحیح اور یہ مطالبہ کیا کہ ہر مسلمان فرد کو حق حاصل ہے اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان قوم کے اندر شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی کئی ایک مطالبات پیش کرتی ہے، صحیح اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اس ملک میں جو اسلام کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، صحیح لہٰذا پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے۔ صحیح اسی طرح جمعیت علماء اسلام اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا مطالبہ بھی تھا، صحیح جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں جو لبرل لوگ تھے جس میں مولانا غلام محمد اور محمد ہاشم گزدر جیسے روشن خیال شامل تھے، صحیح تو ان سب نے جو ہے وہ ایک مطالبہ شروع کر دیا جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، صحیح اور پھر 25 فروری 1949 کو مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس ہوا جس میں قرارداد کے مسودے پر غور کیا گیا، اس پر گرما گرم بحث کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک قرارداد کا متن پاس کیا گیا۔ اس قرارداد میں کیا تھا؟ قرارداد مقاصد کا جو مین متن تھا وہ یہ تھا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اور ساورینٹی کو استعمال کیا جائے گا، صحیح اور اختیارات اپنی مقررہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیے جائیں گے۔ صحیح پھر اس کے علاوہ انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کی روشنی میں ڈھالی جائے گی، اقلیتوں کو مذہبی اور ثقافتی آزادی دی جائے گی، صحیح اور اس کا طرز جو ہے حکومت کا وہ وفاقی ہوگا، یعنی وفاقی طرز کی حکومت قائم کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بنیادی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بھی پوری تفصیل سے ڈسکشن کی گئی۔ صحیح عدلیہ کی آزادی کا ذکر کیا گیا، صحیح پھر عالمی برادری اور اس کے ساتھ کس طرح کے کردار ہوں گے یہ ذکر کیا گیا۔ پھر لیاقت علی خان صاحب نے اس قرارداد کو جب پاس کیا تو اس پر بہت سارے اعتراضات بھی کھڑے ہو گئے، لہٰذا لیاقت علی خان صاحب کو اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی وضاحتیں بھی دینا پڑی۔ 12 اکتوبر 1949 کو دستور ساز اسمبلی کی قرارداد جو ہے مقاصد کو پاس کر کے ایک 24 رکنی کمیٹی بنا دی گئی جسے قرارداد مقاصد کی روشنی میں دستور کے بنیادی اصول وضع کرنے کے لیے دستوریہ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ صحیح اس طرح جو ہے لیاقت علی خان صاحب کے دور میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس قرارداد کے مقاصد کی روشنی میں پھر اگلے آئین کا ایک خاکہ بنانا تھا، اگلا آئین بنانا تھا، وہ جو کہ 1956 میں جا کر بنا۔ صحیح تو یہ تھا آئین کی ایک تاریخ۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا قرارداد مقاصد تک کہ کیسے وہ پاس ہوئی، کیسے اس پہ اعتراضات آئے۔ اگلا مرحلہ جو ہے وہ 1956 کا آئین ہے، جب تھوڑا سا آئین کو ایک شکل دی گئی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ آئین سازی کا آغاز کہاں سے ہوا اور پاکستان میں آئین سازی کے جو مراحل ہیں وہ کیسے شروع ہوئے، اور باقاعدہ طور پر 1956 میں ایک آئین مرتب ہوا، وہ کیسے ہوا وہ ڈاکٹر صاحب اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے ویوز دیجیے، ہمارے چینل کو اپنے کمنٹ دیجیے اور ہمیں اپنی جو آراء ہے اس سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔